برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين بسم امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے یوں ارشاد فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ شہ نشین پر تشریف فرما، حضور شہباز دکن، سنیوں کے دلوں کی دھڑکن، وہابیوں اور صلح کلیوں کے لیے الجھنی الجھن، حضرت علامہ مولانا الحاج قاری محمد مجیب علی قادری رضوی صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی اور دیگر تشریف فرما علماء اہل سنت، بانیان جلسہ، سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں اور اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل طریقہ اہل سنت و جماعت کے عین مطابق ہم اور آپ سے مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مختار جگر گوشہ عبداللہ نور من نور اللہ آمنہ کے لال ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमन अबदा सल्लु अलैहि सरमदा। बुजुर्गों और दोस्तों, अव्वलन तो मैं दिल की अमीक गहराइयों से अली जनाब इमरान साहब, प्रोपराइटर मदीना टेक्स वर्ल्ड, और उनके तमाम रुफका बिरादरान को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने अपनी मेहनतों और काविशों से इस अजीम शान जलसे अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में लाया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला करीम जिसने जिस तरह से इस महफिल को सजाने में हिस्सा लिया है, सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। बुजुर्गों और दोस्तों, और साथ ही साथ आप तमाम हजरात की खिदमत में ईद उल आयात, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूं, और माह रबीउन नूर शरीफ के आगाज पर भी मैं आपके खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूं, और साथ ही साथ रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करता हूं कि मौला करीम हमें इस माह मुक़द्दस के फ्यूज व बरकत से माला माल फरमा। बुजुर्गों और दोस्तों, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं हुजूर शहबाज़ दक्कन हमारी निगाहों के सामने जलवा अफरोज है, और बहुत जल्द आप हजरात हजरत की ज़बानी आज का सदारती खिताब समाप्त करेंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, ये जश्न है सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जश्न अहले सुन्नत कल भी मना रहे थे, आज भी मना रहे हैं, और जब तक जान बाकी है इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। हज़रात मुहतरम, एतराज करने वालों का काम एतराज करना होता है, और अपने आका की मोहब्बत में सरशार होकर मिलाद मनाना उनके गुलामों का काम होता है। जैसा कि अभी मुझसे पेशतर आपने हाफिज कारी मौलाना अकमल रजा साहब से बड़े ही बेहतरीन अंदाज में खिताब समाप्त किया। हज़रात मुहतरम, अहले सुन्नत व जमात के जो अकाईद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान और हदीस की रोशनी में वो साबित है। कोई काम बिदअत नहीं, कोई शिर्क नहीं, और ना ही किसी आम इंसान की पैदा करदा कोई चीज है। वो लोग जो दलील के नाम पर लोगों को वरगलाते हैं, दलील के नाम पर आगे वाले पर हावी होने की कोशिश करते हैं, आज मैं उसी का सद्देबात करना चाहता हूं। हज़रात मुहतरम, हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, जिसका सबूत अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में भी मौजूद है, हदीस में भी मौजूद है। खुद अल्लाह ने अपने महबूब का मिलाद मनाया, खुद रसूलुल्लाह ने अपना मिलाद मनाया, खुद सहाबा ने अपना मिलाद मनाया। हज़रात मुहतरम, लेकिन इनको ये दलीलें नजर नहीं आती। ये कैसे देख सकते हैं? इन्होंने अपनी आंखों पर जो बुग़्ज़ व अदावत का चश्मा लगा लिया है, इनको हकीकतें नजर नहीं आती, इनको सच्चाई नजर नहीं आती, इनको दलील नजर नहीं आती। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि प्यारे, अगर तू हकीकत से आशना होना चाहता है, अगर तू हकीकत से वाकिफ होना चाहता है, तो अपनी आंख से वो बुग़्ज़ व अदावत का चश्मा निकाल कर फेंक, अपनी आंखों में बरेली का सूता लगा ले, तुझे हकीकत नजर आ जाएगी। हज़रात मुहतरम,
چلتے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار و مشرکین نے سرکار دو عالم علیہ السلام اور ان کے رفقا کو عمرہ کرنے سے روک دیا، دوستو صلح نامہ تیار کیا گیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان شرائط کو منانے کے لیے اور اس پر بات چیت کرنے کے لیے روانہ کیے گئے۔ ان کے جاسوس، ان کے کفاروں مشرکین کے یہ جاسوسی کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا سامان ہے، کیا ہتھیار ہے، کیا رسد و کمک ہے، یہ ساری چیزوں کا وہ جائزہ لے رہے ہیں۔ اور دیکھنے والے نے یہ منظر دیکھا ہے، دیکھنے والے نے یہ منظر دیکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چٹان پر تشریف فرما ہے اور وضو فرما رہے ہیں۔ نیچے اسی چٹان کے نیچے صحابہ اکرام کی مقدس جماعت موجود ہے۔ حضرات محترم، دیکھنے والے کی نگاہ دیکھ رہی ہے، اور وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ حضور وضو جو فرما رہے ہیں اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا وہ پانی جو سرکار کے جسم اقدس سے مس ہو کر نیچے آ رہا ہے اس چٹان کے، تو صحابہ اکرام کی مقدس جماعت اس پانی کے کسی ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دے رہی ہے، اپنے ہاتھوں پر اس پانی کو اٹھا رہے ہیں۔ کوئی پی رہا ہے، کوئی چہرے سے مل رہا ہے، کوئی سینے سے مل رہا ہے۔ محبت کا یہ عالم ہے کہ جسے پانی نہ ملا وہ اپنے ساتھی کے اس ترہات کو لے کر اپنا ہاتھ تر کر رہا ہے اور اپنے چہرے کو لگا رہا ہے، کوئی چاٹ رہا ہے، کوئی سینے سے مل رہا ہے۔ بہر کر دوستوں اور بزرگوں، یہ منظر پیش آیا۔ اب سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے، آؤ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت سے عالم تصور میں یہ پوچھتے ہیں، اے صحابہ کی مقدس جماعت، یقیناً آپ کا ایک ایک عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، آپ کا ایک ایک عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، آپ کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ ہے۔ آپ سب سرکار دو عالم علیہ السلام کی صحبت میں تربیت پانے والے ہیں۔ اے صحابہ کی مقدس جماعت، ذرا ہمیں یہ بتا دیں، یہ جو عمل آپ کر رہے ہو، سرکار دو عالم علیہ السلام کا مائع مستعمل یعنی وضو کا پانی جو سرکار کے جسم اثر سے مس ہو کر نیچے گر رہا ہے، اسے گرنے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اسے اٹھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنے منہ سے اپنے چہرے سے مل رہے ہیں، سینے سے مل رہے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیے، اللہ پاک نے قرآن میں ایسا عمل کرنے کا حکم کہاں فرمایا ہے کہیں ایسا ثبوت؟ سورہ فاتحہ کی بلکہ بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک 6666 آیتیں، 114 صورتیں، سب جگہ چھال لو پیارے، ایسا کوئی حکم تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ میرا پانی نیچے گرنے نہ دو؟ اٹھاؤ صحیح ستہ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، کوئی حدیث کی کتاب دیکھ لو پیارے، ایسا کوئی حکم تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام کا یہ عمل نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، تو پھر اسے کیا حکم لگاؤ گے؟ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ حضرات محترم، جب ہم یہ سوال عالم تصور میں صحابہ کی مقدس بارگاہ میں یہ کرتے ہیں کہ اے صحابہ کی مقدس جماعت، یہ عمل جو آپ کر رہے ہو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث رسول سے ثابت ہے، تو پھر یہ عمل کیسا؟ تو صحابہ کی جماعت عالم تصور میں یہ جواب دیتی نظر آ رہی ہے کہ وہ عمل جو نہ قرآن سے ثابت ہو نہ حدیث سے ثابت ہو، وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ محبت کے دائرے میں رہ کر رہے ہیں، محبت رسول میں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، پتہ کیا چلا؟
کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا بلکہ محبت کرا دیتی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار غار رفیق خاص، جب سرکار نے کہا لاؤ مال پیش کرو بیت المال میں، حضرات محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا پورا ساز و سامان لے کر آ گئے، یہاں تک کہ اپنے جسم کے کپڑے بھی رکھ دیے، ٹاٹ لپیٹ لیا، ببول کے کانٹے لگا لیے. اللہ اکبر. حضرات محترم جب سامان دیکھ کر سرکار نے پوچھا ابو بکر گھر میں کچھ رکھ کر آئے ہو کہ نہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اس کے رسول کی محبت رکھ کر آیا ہو، اور سارا سامان آپ کے قدموں میں حاضر حضور سرکار قبول فرمائیے. حضرات محترم کیا سرکار نے یہ حکم دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا؟ دوستوں اور بزرگوں یہ کام محبت کرا رہی ہے. اور دیکھو اس محبت کو اپنانے کا اللہ پاک نے کیا سلا دیا کہ ٹاٹ لگے ہوئے ہیں، ببول کے کانٹے پیمن کے طور پر لگائے ہوئے ہیں، اور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہے. حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے تو سرکار کیا دیکھ رہے ہیں کہ ویسا ہی لباس جیسا ابو بکر صدیق نے پہنا ہے حضرت جبرائیل بھی وہی پہنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. سرکار نے پوچھا اے جبرائیل یہ لباس کیسا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے رفیق خاص نے جو عمل اپنایا ہے اللہ پاک کو اتنا پسند آیا ہے کہ صرف میں ہی نہیں اب سارے فرشتے ایسا ہی لباس پہنے ہوئے ہیں. اور یا رسول اللہ کا یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کو سلام فرما رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کیا وہ اپنے پروردگار سے راضی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا وہ اپنے پروردگار سے راضی ہے؟ دوستوں اور بزرگوں جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا اے ابو بکر مبارک ہو اللہ پاک نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور تم سے پوچھ رہا ہے کیا تم اس سے راضی ہو، تو سیدنا ابو بکر صدیق پر وش طاری ہو گیا، جھومنے لگے اور یہ کہنے لگے انا رب العظیم انا رب العظیم انا رب العظیم، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہے، میں پروردگار سے راضی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھو سیدنا ابو بکر صدیق سے کہ یہ عمل آپ نے کس قرآن کی آیت کی روشنی میں کیا ہے؟ تو کہیں گے نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ محبت رسول ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم بیٹھ وقت کی قلت ہے تفصیلات میں نہ جاؤ، بس یہ بتانا چاہوں گا کہ جو اعتراض کرنے میں لگے ہیں ان کی قسمت میں اعتراض ہے، ان کو کرنے دو ان کا کام، تم اپنا کام کرتے رہو، تم رسول کی میلاد مناتے رہو. لیکن یہاں خاص طور پر کچھ خاص چیزوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. حضرات محترم رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد جتنا ادب و احترام کے ساتھ مناؤ گے اتنا فیضان پاؤ گے، جتنا شریعت کی پابندی کرو گے اتنا ثواب سے مالا مال ہو جاؤ گے، اور جہاں شریعت کو ہٹا کر طبیعت کا دخل اس میں لاؤ گے تو یقیناً نقصان اٹھاؤ گے. میرے بھائیوں آج میلاد کے نام پر کچھ نوجوان اس قدر بہک جاتے ہیں کہ دیکھنے سے یہ نہیں لگتا کہ وہ میلاد منا رہے ہیں. ان کا تو رویہ طریقہ انداز بالکل دنیا داروں جیسا ہوتا ہے، اوروں کی طرح ہوتا ہے، اور جماعتوں اور فرقوں اور جو ہے کمیونٹی کے لوگوں کی طرح ہوتا ہے. ہمیں ایسا میلاد نہیں منانا، ہمیں ایسا طریقہ نہیں منانا. حضرات محترم میلاد منائیں تو ادب و احترام کے دائرے میں منائیں. گاڑیوں کو بے تحاشا بھگانا، ایک ٹائر پر گاڑی کو چلانا، یہ کس نے کہا؟ کس عالم سے آپ نے اس مسئلے کو جانا؟ کسی عالم نے کبھی ایسا بیان کیا ہے مسئلہ؟ کسی مفتی نے اس پر ایسا فتویٰ دیا ہے؟ حضرات محترم پھر یہ کیا ہوا؟ یقیناً یہ طبیعت کا دخل ہوا. طبیعت نے چاہا
لوگوں کو دیکھ کر گرمی آ گئی جسم میں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک ٹائر پہ گاڑی چلا رہے ہیں. کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ فائدہ نہیں ہو رہا، الٹا نقصان ہو رہا ہے. اور نقصان کیسا ہو رہا ہے کہ تمہاری انہی حرکتوں کو یہ وہابی جماعت والے دکھا کر اپنا موقف اور اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کی جماعت میں جو نئے نئے لوگ جمع ہوتے ہیں ان کو دکھا کر کہتے ہیں دیکھو اسی لیے ہم میلاد نہیں مناتے، اسی لیے ہم میلاد نہیں مناتے. حضرات محترم، تو آگے والے کے ذہن میں بات جلدی بیٹھ جاتی رہے. ہاں بھائی، میلاد کے نام پر یہ لوگ کیسے کیسے کام کر رہے ہیں، میلاد کے نام پر یہ کیسی خرافات کر رہے ہیں. کوئی عرش کا استعمال کر رہا ہے، کوئی آتش بازی کر رہا ہے، کوئی پانی کی پاکٹوں کی پچکاریاں مار رہا ہے، تو کوئی ڈی جے لگا کر اس پہ ڈانس کر رہا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس کی اجازت کہاں سے مل گئی؟ اس کا مسئلہ کہاں سے جان لیا تم نے؟ اس طرح میلاد منانا ہے کہاں سے جان لیا تم نے؟ دوستوں اور بزرگوں، یہ سب خرافاتی کام ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج کام ہے، یہ شریعت کے خلاف کام ہے. ان کاموں سے مکمل پرہیز ضروری ہے، مکمل پرہیز ضروری ہے. میلاد مناؤ اس انداز میں کہ تم کو دیکھ کر لوگ دور نہ ہو، بلکہ تم کو دیکھ کر لوگ تم میں شامل ہو جائے. تم کو دیکھ کر لوگ تم میں شامل ہونے کی خواہش کریں. میلاد مناؤ اس طریقے سے. آج کیا ہے، دکھاوے کے کام ہو گئے. سب کو چاہیے کیا؟ فوٹو فریم والے کام بہت ہو گئے. گلی گلی کوچا کوچا دیکھیے، بڑے بڑے پوسٹرز، بڑے بڑے بینرز لگے ہیں، اس پہ تصویریں لگی ہیں. اور اللہ رحم فرمائے، ایسی ایسی تصویریں. حضرات محترم، بینر پر لکھا ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک. عالم اسلام کو عید میلاد النبی علیہ السلام کی مبارکباد پیش ہے. اور سائڈوں میں جو تصویریں ہیں، ننگے سر، بغیر داڑھی، پینٹ شرٹ کوٹ پینٹ پہنے ہوئے، ایک ایک تو ایسے ایسے نمونے ہیں. ناک کے بال منہ میں جا رہے، مچھی کے بال منہ میں جا رہے، اور وہی فوٹو نمائش کے طور پہ لگائے ہوئے ہیں. حضرات محترم، یہ لگا کر تم کیا دکھانا چاہتے ہو؟ کیا یہ فوٹو لگا کر تم دنیا سے واہ چاہتے ہو؟ یہ فوٹو استعمال کر کے کیا تم لوگوں سے تعریف چاہتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، پھر ثواب کا معاملہ کیا ہوا؟ واہ واہ تو ہو گئی، تعریف تو ہو گئی، پھر ثواب کہاں گیا؟ دوستو، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میلاد نہ مناؤ، میلاد مناؤ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے. میلاد مناؤ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے. وہی کام رضا الہی کا، رضا نبی کا باعث بنے گا، جو کام علماء کی ہدایت کے ساتھ، علماء کی رہنمائی میں رہ کر شریعت کے دائرے میں تم عمل کرو گے. دوستوں اور بزرگوں، ڈی جے لگا کر یہ جھنڈے پکڑ کے ناچنے سے تم کو کیا لگتا ہے ثواب ملے گا تم کو؟ اگر یہ کام ثواب کا ہوتا تو سارے علماء تمہارے ساتھ ناچتے. کبھی کسی عالم کو دیکھا جھنڈا پکڑ کے ناچتے ہوئے اس طرح؟ بتاؤ. ارے عالم تو چھوڑو، جو مدرسے میں طالب علم پڑھ رہا ہے وہ بھی یہ کام نہ کرے گا. یہ کام تو تم نے اپنی مرضی سے نکال لیا ہے. بچو میرے بھائیوں، ان خرافاتی کاموں سے بچو. یہ وہ کام ہے جن کاموں کی وجہ سے ہماری جماعت کو نقصان ہو رہا ہے. یہ وہ کام ہے جسے دکھا کر جب کوئی سوال کرتا ہے تو یقیناً علماء کی جماعت خاموش ہو جاتی ہے، لاجواب ہو جاتی ہے. واقعی کیا جواب دیں گے؟ یہ کون سا عمل ہے؟ یہ کس حدیث کی روشنی میں ہو رہا ہے؟ یہ کس قرآن کی آیت کی روشنی میں ہو رہا ہے؟ ہم کیا جواب دیں گے بولو؟ ہمارے علماء کیا جواب دیں گے بولو؟ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، میلاد مناؤ تو طریقے سے مناؤ، اس طرح سے جس طرح صحابہ اکرام نے منایا.
جلوس نکالو ادب و احترام کے ساتھ جس طرح سے صحابہ اکرام نے نکالا. انشاءاللہ وہ تفصیلات آپ ابھی حضور شہباز دکن سے سماعت کریں گے. حضرات محترم، بس میں ان چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا حق ہے، اور منائیے آپ تو ادب و احترام کے ساتھ منائیے، اور اس طرح سے منائیے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں، لوگ تعریف کرتے رہ جائیں، لوگ یہ پکار کر کہہ دیں ہاں یہ دیکھو عاشق نبی ہے، یہ دیکھو عاشق رسول ہے. سبحان اللہ پیارے، یہ وہ سند ہے، یہ وہ سند ہے جو دنیا و آخرت کو چمکا دیتی ہے، یہ وہ سند ہے جو دنیا و آخرت کو کامیاب بنا دیتی ہے. میرے بھائیوں، اس طرح سے میلاد مناؤ کہ کسی کو اعتراض نہ ہو، ادب و احترام کو ملحوظ رکھو، اپنے علماء کی ہدایت اور ان کی رہنمائی میں میلاد مناؤ. یقیناً تم کو اس کا بھرپور ثواب ملے گا کہ وہ تم کو بتائیں گے کہ میلاد کس طرح سے منانا چاہیے، میلاد مصطفیٰ کے کیا آداب ہے، میلاد مصطفیٰ کی کس طرح سے جو ہے اہتمام کرنا ہے، میلاد مصطفیٰ کا کس طرح سے ہمیں ادب و احترام کرنا ہے. یقیناً یہ علماء سے جب آپ قریب آؤ گے تو آپ کو اس کی رہنمائی ہوگی. حضرات محترم، اگر یہاں قریب میں آپ کی رہنمائی کرنے والے کوئی نہیں ہے تو آ جائیے شاہی نگر پر، مرکز اہل سنت پر. مرکز اہل سنت و جماعت علی نگر وادی رضا ایراکنٹا شاہین نگر میں یہ واقع ہے الحمدللہ، جہاں سے دین و سنیت کا کام جاری ہے. دوستوں اور بزرگوں، آئیے وہاں پر اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے. الحمدللہ ہفتے میں 2-3 تقاریب الحمدللہ وہاں ہوتی رہتی ہیں. ہفتے واری اجتماع بروز اتوار، بروز جمعرات، ختم قادریہ شریف اور دیگر محافل الحمدللہ وہاں چل رہی ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر درس نظامی کا ادارہ بھی چل رہا ہے، جہاں پڑھانے کے لیے الحمدللہ ہم نے بڑے قابل اساتذہ اکرام کو وہاں رکھا ہوا ہے الحمدللہ. دوستوں اور بزرگوں، ایک ہمارے مولانا جو ہے مولانا حامد حسین اظہری، وہ تو جامعہ ازہر مصر سے پڑھ کر آئے. دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ آپ کو جس بھی مسئلے کا حل چاہیے آپ آ سکتے ہیں مرکز اہل سنت پر. وہاں سے آپ رہنمائی حاصل کیجئے اور یہ جانیے کہ میلاد کس طرح سے منایا جاتا ہے، کس طرح سے میلاد النبی کا ادب و احترام کیا جاتا ہے. دوستوں اور بزرگوں، خدا کی قسم، جس شان سے میرے آقا کی ولادت ہوئی کائنات میں ایسا کوئی پیدا نہ ہوا، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا کبھی انشاءاللہ. دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ تبارک و تعالی نے نور مصطفیٰ کو جب بشری لبادہ اڑانے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالی خود اپنے محبوب سے دریافت کرتا ہے، اے میرے محبوب بتاؤ تو ذرا تم کو کس طرح سے بنایا جائے. ہے سبحان اللہ. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمیں سب کو پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے سے پہلے کسی کی مرضی نہیں جانی، کسی کی تمنا نہیں پوچھی، کسی کی خواہش نہیں جانی، بلکہ اللہ نے سب کو اپنی مرضی سے پیدا کیا. اور جب بات آئی میرے آقا کی تو اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کی مرضی جان رہا ہے، اپنے محبوب کی مرضی جان رہا ہے. ہاں دوستو، یہی حقیقت ہے کہ سب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے بریلی سے پکار کر کہہ دیا ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوست اور بزرگوں، سرکار دو عالم علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے اللہ، اے میرے محبوب بتاؤ تو ذرا تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے، تم کو کیسے پیدا کیا جائے، تم کو کیسے بنایا جائے، تمہارا رنگ روپ کیسا ہو، تمہارا جسم کیسا ہو، تمہارے خد و ڈھال کیسے ہو. اللہ اللہ. دوست اور بزرگوں، نور مصطفیٰ نے جواب دیا رب کی بارگاہ میں، مولا جب پوچھ لیا ہو تو ایسا بنا دے کہ آنکھیں میری ہو، دیکھنا تیرا ہو، زبان میری ہو، کلام تیرا ہو، مولا سینہ میرا ہو، علم تیرا ہو، ہاتھ میرا ہو، عطا تیری ہو، چہرہ میرا ہو، دیدار تیرا ہو.
حضرات محترم، یہ ہے میرے آقا کی خاصیت، یہ ہے میرے آقا کی خصوصیت، یہ ہے میرے آقا کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت۔ دوستوں اور بزرگوں، وقت کی قلت ہے، وقت دامنگیر ہے، اور حضور شہباز دکن منتظر ہے۔ انشاءاللہ اس وعدے سے رخصت ہو رہا ہوں کہ زندگی میں وفا کی پھر کسی موقع سے ملاقات ہوئی تو آپ سے شرف تخاطب حاصل کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم ہماری اس محفل کو قبول فرما لے۔ کہنے سننے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں بتقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے سبب کوئی غلطی واقع ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ مولا کریم اس محفل کو سجانے سنوارنے میں جن جن حضرات نے جس طرح سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ذریعہ رحمت بنا دے، ذریعہ برکت بنا دے۔ مولا رسول پاک علیہ السلام کی میلاد کا صدقہ عطا فرما دے۔ مولا کریم ہم کو صحیح معنوں میں شریعت کے دائرے میں رہ کر ادب و احترام کے ساتھ میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق رفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ مولا کریم جو روزی روٹی سے لگے ہیں ان کی روزی روٹی میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے سینوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ السلام علیکم۔